Assalamu alaikum. Dear students, this is lecture number 25 of the Distributed Database Management System course. In this part of our course, we are studying the practical examples of the database distribution. As we have studied that there are basically two forms of database distribution, data distribution. One is the fragmentation and other is the replication. During the lecture 14 to around 20, we studied different theoretical aspects of the fragmentation, and there we studied the different reasons of the fragmentation, and then also the different types of fragmentation, and also the theory behind the design of the different types of fragmentation. From lecture 21, we studied the replication, and there we studied different types of replication, and also we implemented a particular type of replication, and that was the snapshot replication. In our previous example, we then moved from the replication to the practical implementation of the fragmentation, and there we studied or we implemented the primary horizontal fragmentation, or the PHF, in a simple scenario. And I told you that for the practical implementations or practical applications, the situation will be not that simple, not that straightforward. So you have to work with a team. The team where you are working obviously as the database expert or the distributed database expert, and other members are there that are to help you regarding the distribution decision, because you have to define the distribution matters, and plus the network people who will be assisting you, who will be helping you to establish, to access the database that are situated, that are placed at the multiple sites. Because I told you that there could be so many different scenarios where you need to, where you have to implement the distributed database systems. Okay. In our previous lecture, we studied the PHF, the primary horizontal fragmentation, and there we basically implemented the idea of PHF on two different SQL Server instances, and there we studied the example of a bank where they were storing the data of the clients from different branches at two sites. They allocated two sites to store the data of the clients from different areas. Then they reserved different sites for storing the data from the different areas. So this was the scenario, and then we saw how we created different databases at those sites. Then we defined the tables, and we imposed the checks on those tables to make them disjoint and unique, and then we created a global view on top of those tables, on those local or the client nodes. And as I told you in the architectural part, where we were discussing the architecture of different distributed database systems, I told you that the distributed database is basically like a layer that you apply, that you superimpose on the existing or the real databases. Because you saw, as in the previous example, that the data physically or practically has been stored on the local sites. And as the basic objective of the fragmentation is that to maximize the local access and to help in the global access. So when you are storing the data on the local sites, so what happens that for most of the accesses that are the local, the users, they are getting the data from the local sites, so it is efficient. And the global accesses that are relatively rare, for them you superimpose this layer, and the global user is basically connected with this layer, and all this thing is transparent from the user. This distribution of the data, this merging of the data, all is transparent from the global user. In today's lecture, we will start from the derived horizontal fragmentation. As you know, that the derived horizontal fragmentation is that type of fragmentation where you fragment a table based on a constraint that is applied on the attribute of
another table, and there basically there is the concept of the owner and the member. There's a link between these two tables. One of them is called the owner of the link and other is called the member of the link. So what you do basically in the derived horizontal fragmentation, that you fragment or you partition the member table, the member relation, based on a constraint that you actually apply on the owner of the link. So this is the idea of the derived horizontal fragmentation, and today we are going to see one of its practical example. Now the scenario is that we have got an employee table, and that you can see on the screen here. These are the attributes of the employee table. We have got employee ID, employee name, and employee title. So these are the attributes of the employee table. Okay. Now there is another table that is called the title. The title table has got, let's say, 3 attributes. One is the title ID, then is the title name, and third is the salary. I mean, what are the different titles that have been defined in this organization, and what is, you can say, a sort of a bottom line or just a representative amount of salary that is fixed, that is allocated to this particular title in our organization. So this is a scenario. We have got basically 2 tables. One is the title and other is the employee. Now when we see the link between these 2 tables, then the title ID in the employee table is working as a foreign key whose home relation is basically the title. The title ID is the primary key in the title table, and obviously it is the foreign key in the employee table. Now we want to fragment our employee table based on the salaries of the employees. I mean, we want to make different salaries group. See, why we want to do that? Again, the situation, the scenario, the requirement of the organization where you are working, what you are working for. So the situation is that they want this grouping or the fragmentation of the employees based on their salaries. Now, the salary is not directly stored in the employee table. Why? There comes the concept of normalization. As a normalization requirement, वो अगर आपको याद हो normalization में तो हमने कहा था कि there is a sort of this is a transitive dependency. Okay, if you include both the title ID and the salary of the person as well, then this is going to be a transitive dependency, और जो कि मतलब वो तमाम जो anomalies हैं third number form की violation की that are introduced in this situation. चलाचे what we have done is कि हमने title ID को शामिल किया हुआ है as foreign key in the employee table, जबकि we want to fragment our table employee based on the salary of the employees. Now you can clearly feel that this is a situation that represents a derived horizontal fragmentation. Why? Because the salary is the attribute of the title table, and on the basis of value of this attribute we want to partition the employee table. So this is the derived horizontal fragmentation. As you have seen in the previous lecture, that in case of the PHF, the primary horizontal fragmentation, the attribute on the value of which you are fragmenting or partitioning the table, that is a part of that is included in the table that is being partitioned. But in this case, the attribute is not included in the table being partitioned. So this is a derived horizontal fragmentation. So how to implement the derived horizontal fragmentation? How we do that? As we have studied in the design lectures, that first of all we will partition, we will perform the PHF on the title table.
So what we can do, we will see what are the salary ranges on which the company wants to partition the employee table. Let's say we have range that let's say they want one employee group whose salary range is, let's say, from 10,000 to 20,000. Second range is, let's say, more than 20,000 and 50,000, between 20 and 50,000. And third range is more than 50,000. So these are basically three groups, three partitions in which the company wants to partition their employees' data. So what you do, you basically define this primary horizontal fragmentation on the title table. Okay, and here you see the command. This is the command that you will perform, or which we'll do as we have done it in the previous lecture, that we define this constraint on the salary attribute of the title table, and we say that in partition A. اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بیسیکلی کر رہے ہیں کہ آپ تین ٹیبل کریٹ کر رہے ہیں بیسیکلی, اور ظاہر ہے کہ وہ تین ڈفرنٹ لوکیشنز کے اوپر ہوں گے. آپ نے تین ٹیبل کریٹ کیے, یہ اس کی کمانڈ ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے کہا کہ کریٹ ٹیبل, یہ والا ٹائٹل obviously, اور اس میں آپ نے جو چیک اپلائی کیا ہے, وہ چیک آپ نے یہ اپلائی کیا ہے کہ جو سیلری رینج ہے اس کا وہ یہ ہونا چاہیے. اوکے فائن. اس طرح ہم نے فرض کیا تین سائٹس تھی, ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے پاس دو سائٹس تھی, اور ہم تین سائٹ سپوز کر لیتے ہیں, سائٹ اے, سائٹ بی, سائٹ سی. بجائے ہم ان کو شہروں کا نام دینے کے ہم ان کا یوں نام رکھ لیتے ہیں, سائٹ اے, سائٹ بی اینڈ سائٹ سی. اور اس پہ ہم نے یہی جو ہمارے تین کانسٹرینٹس تھے کہ سیلری بٹوین 10 اینڈ 20, 20 اینڈ 50 اینڈ مور دین 50, یہ ہم نے تین سائٹس کے اوپر وی ہیو ڈیفائنڈ دی پرائمری ہارزونٹل فریگمنٹیشن آف دا ٹائٹل ٹیبل. سو وی ہیو بیسیکلی ڈیفائنڈ 3 tables on these 3 sites with this check on the salary attribute. Now, when we applied this check on the salary attribute, obviously it means that on these 3 partitions, or in these 3 partitions, you cannot have value out of this range that you have fixed, that you have defined for the salary attribute on all these 3 sites. So, employee title that you introduce, that you include in these 3 sites, its salary range will be between the range that you have specified. It means that any title that you add at any of these 3 sites, its salary must lie between the range that you have fixed for the salary attribute. اور ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے سے کیا تھا کہ ہم اس کو یعنی جو ٹائٹل آئی ڈی ہے اس کو یونیک کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم ٹائٹل آئی ڈی کے اوپر بھی ایک چیک لگا سکتے ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ سیم ٹائٹل آئی ڈی جو ہے وہ ڈفرنٹ لوکیشن پہ ریپیٹ ہو جائے. اب جب ہم بات کرتے ہیں امپلائی کی, جس کو کہ ہم نے بیسیکلی پارٹیشن کرنا تھا, اس کا سمپل ہم یہ کریں گے کہ ان 3 سائٹس کے اوپر ہم یہ کریں گے کہ ہم سمپلی امپلائی ٹیبل کریٹ کریں گے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے, جس میں ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک امپلائی ہے کا ٹیبل ہے, اس میں ہمارے پاس امپلائی آئی ڈی ہے, امپلائی نیم ہے, لیٹس سے امپلائی ایڈریس ہے, اور امپلائی ٹائٹل آئی ڈی ہے. ہم یہاں پہ ٹائٹل آئی ڈی کے اوپر 2 کام کریں گے. ایک کام تو یہ کریں گے کہ اس کو ہم ڈکلیئر کر دیں گے ایز فورن کی ود دا پرٹیکولر پارٹیشن دیٹ لائز آن دیٹ سائٹ, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی تھی, جب ہم اس کی تھیوری اسٹڈی کر رہے تھے, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی آپ جو اونر ٹیبل ہے اس کو پی ایچ ایف کرتے ہیں, اور جو آپ کا ممبر ٹیبل ہے جس کو کہ بیسیکلی آپ نے ڈی ایچ ایف کرنا ہے, اس کا نیچرل جوائن لے لیتے ہیں اس کے ساتھ. اب نیچرل جوائن لینے کی جو سچویشن ہے وہ یہی ہے بیسیکلی کہ آپ جو ٹائٹل آئی ڈی ہے آپ کا ایٹریبیوٹ ان دا امپلائی ٹیبل, اس کو فورن کی ڈکلیئر کر دیں ود دا ہوم ریلیشن ایز بینگ دی ٹائٹل آئی ڈی آف دا ٹائٹل ٹیبل. ٹائٹل ٹیبل بیسیکلی وچ از دا فریگمنٹ, ایکچولی دا فریگمنٹ, اے پرائمری ہارزونٹل فریگمنٹ آف دا ٹائٹل ٹیبل. لیکن ظاہر ہے ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ یعنی پچھلے لیکچر میں کہ وہ جو جس کو فریگمنٹ کہتے ہیں وہ اس سائٹ کے اوپر بیسیکلی ایک نارمل ٹیبل ہوتا ہے. تو چنانچہ کیا ہوا کہ ہم نے 3 سائٹس کے اوپر یہ 3 ٹیبل کریٹ کیے ٹائٹل کے with certain checks on these 2 attributes, آئی ڈی کے اوپر اور سیلری کے اوپر. اور پھر جو ہم نے ٹیبل کریٹ کرے ہیں تینوں سائٹس کے اوپر امپلائی کا, اس میں ہم نے ٹائٹل آئی ڈی کو ڈکلیئر کیا فورن کی. اب یہ بات تو پکی ہو گئی, دیکھیے کہ جو آپ نے چیکس ڈیفائن کر دیے ہیں ٹائٹل ٹیبل کے اوپر, وہ ٹائٹل کو رکھیں گے اس رینج کے اندر
جو کہ جو آپ چاہتے ہیں ایک پرٹیکولر سائٹ کے اوپر. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک سائٹ کے اوپر ہمارے پاس جو امپلائی ہیں وہ 10 سے 20 ہزار کی سیلری کے رینج کے درمیان ہوں. تو جو آپ نے چیک ڈیفائن کر دیے ہیں ٹائٹل ٹیبل کے اوپر, وہ ٹائٹل جو آپ سٹور کریں گے, امپلائیز کی ٹائٹل جو سٹور کریں گے ایک پرٹیکولر سائٹ کے اوپر, وہ ان ٹائٹلز کو ٹائٹل ٹیبل کے اندر اس رینج کے اندر رکھیں گے. ناؤ جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں ٹائٹل آئی ڈی ان دا امپلائی ایز دا فورن کی ود دا ٹائٹل آئی ڈی آف دا ٹائٹل ٹیبل, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں تو وہ ایک لحاظ سے ٹائی اپ ہو جاتا ہے کہ جو امپلائی آپ اس سائٹ کے اوپر انٹر کریں گے ان کا جو سیلری رینج ہے وہ لازمی طور پہ 10 اور 20 ہزار کے درمیان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ٹائٹل آئی ڈی ہے امپلائی ٹیبل کے اندر, بیکاز اٹ از دا فورن کی, تو اس کی ویلیو لازمی طور پہ میچ کرے گی ود دا ٹائٹل آئی ڈی آف دا ٹائٹل ٹیبل, اور وہاں پہ آپ نے پہلے چیک لگایا ہوا. تو انڈائریکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ انڈائریکٹلی یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اس سائٹ کے اوپر جتنے بھی امپلائیز کریٹ کیے ہیں ان کا سیلری رینج جو ہے وہ یہی رہے گا 10 سے 20 ہزار کے درمیان, جو کہ آپ چاہتے تھے اس سائٹ کے اوپر. یہاں پر ایک اور بات تھوڑی سی آپ کو ذرا ایک اس کا جو سائڈ افیکٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایز فار ایز دا ڈیفینیشن آف دا فورن کی از کنسرنڈ, وہ کہتی ہے کہ یعنی وہ ایسا ایٹریبیوٹ جو کہ اس میں ایٹریبیوٹ ہے جو کہ دوسرے میں پرائمری کی, تو ہے ڈیفینیشن فورن کی. لیکن جب فورن کی پہ امپوز ہوتا ہے ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹرینٹ, جو آپ کا ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹرینٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو فورن کی ہے اس کی ویلیو یا تو نل ہوگی یا میچ کرے گی ود دا ویلیو ان اٹس ہوم ریلیشن. نو دا پوائنٹ از, ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی جو آپ کا امپلائی ٹیبل ہے اس میں آپ ایک ایسا امپلائی ایڈ کر دیں کہ جس کی ٹائٹل کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس میں نل ویلیو ہو. یعنی آپ نے ایک ایسا امپلائی ایڈ کر دیا ہے کہ جس کو آپ نے ٹائٹل آئی ڈی نہیں دیا, یعنی اس کو کوئی ٹائٹل نہیں ہے, بٹ اٹ از ہی اسٹل دا امپلائی آف دا آرگنائزیشن. اب ظاہر ہے کہ یہ انلیگل نہیں ہے یا یہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ انکریکٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فورن کی جو ہے وہ ایز فار ایز دا ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹرینٹ از کنسرنڈ, foreign key can have the null value. It is very much legal for the foreign key to have the null value. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو یہ فریگمنٹ ہے امپلائی کا, اس میں you can have like let's say hundreds of employees جن کا جو ٹائٹل آئی ڈی وہ نل ہے. اب ظاہر ہے کہ اب یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا ٹیکنیکلی کہ بھئی ان امپلائیز کی جو سیلری ہے وہ ہمارے ریکوائرڈ رینج سے باہر ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو ایسا کہیں بھی ظاہر نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ آپ شورٹی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جو سیلری ہے وہ ہمارے رینج کے درمیان ہے. یعنی یو آر ناٹ شیور اباؤٹ سچ ریکارڈس. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ یعنی اس جو ہم جب امپلائی ٹیبل کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ آپ ٹائٹل آئی ڈی کو ڈیفائن کریں گے ایز دا فورن کی, بلکہ ساتھ ہی اس کو ناٹ نل بھی ڈکلیئر کر دیں گے. then that would be an additional constraint that we will impose on the title ID attribute of the employee table. اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ اس سے آپ کو یعنی اب آپ نے کیا کیا کہ اب آپ نے جو اپنی ریکوائرڈ سچویشن تھی اس کو آپ نے مور ٹائٹلی وہاں پہ امپوز کر دیا. کیسے؟ اس لیے کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ناٹ نل آپ کا کانسٹرینٹ ہے وہ ایسا کوئی بھی امپلائی آپ کو ایڈ نہیں کرنے دے گا جس میں ٹائٹل آئی ڈی کی ویلیو نل ہوگی. یعنی آپ کسی امپلائی کو بغیر کوئی ٹائٹل اسائن کیے انٹر نہیں کر سکتے. یہ آپ کو کون دے گا؟ یہ آپ کو سچویشن دے گا یا یہ فیسلٹی دے گا آپ کو, یو آر ناٹ نل کانسٹرینٹ. اور دوسری طرف ایٹ دا سیم ٹائم وین یو ہیو ڈکلیئرڈ یور ٹائٹل آئی ڈی ان امپلائی ایز دا فورن کی, تو فورن کی کے طور پہ ہوتے ہوئے وہ آپ کو کوئی ایسی ویلیو لینے نہیں دے گا جو کہ آپ کے ٹائٹل ٹیبل میں موجود نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو لازمی طور پہ ایک امپلائی کو ایک لیگل ٹائٹل آئی ڈی دینا پڑے گا. اور تیسری بات کیا ہے کہ ٹائٹل ٹیبل کے اوپر آپ نے پہلے سے ہی کانسٹرینٹ اپلائی کر دیا ہوا ہے کہ اس میں جو بھی آپ کو پاس ٹائٹل آئے گا اس کا جو سیلری رینج ہے دیٹ مسٹ لائی بٹوین, آپ نے جو کہہ دیا کہ وہ کوئی 10 سے 20 ہزار کے درمیان,
یا 20 سے 50 اور 50, یہ تینوں سائٹس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ٹائٹل کے اوپر دیکھیں نا, اس میں ایک اور سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ وائی ناٹ ٹو ڈیفائن our fragmentation of the employee on the title ID itself. سوچنے کی بات ہے نا, ہم اس پہ کیوں نہ کر لیں ڈائریکٹلی, یہ ہم نے انڈائریکٹلی کیوں کیا, ہم نے کان گھما کے کیوں پکڑا ہے. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ ٹائٹل آئی ڈی کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کہیں گے کہ جی یہ ہمارے ٹائٹل آئی ڈی ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ ان ٹائٹل آئی ڈیز کے جو ٹائٹل ہیں ان کی جو سیلری رینج ہے وہ 10 سے 20 ہزار کے درمیان ہے. فائن, ہم نے کہا جی یہ ٹائٹل آئی ڈی ہے, یہ جو ہماری سائٹ اے پہ ہمارا جو امپلائی کا ٹیبل ہے اس کے ٹائٹل آئی ڈی یہ پاسبل ہیں, جو ہمارا سائٹ بی کا ہے اس کے ٹائٹل آئی ڈی یہ پاسبل ہیں, اور سائٹ سی کے یہ, دیٹ از فائن, دیٹ ول ورک جسٹ فائن. لیکن پرابلم اس وقت آئے گا کہ جب فرض کریں کہ آپ ایک نیا ٹائٹل انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے. اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو اپنا ٹائٹل تھا, ایک نیا ٹائٹل آپ نے اپنی کمپنی, فرض کریں پہلے ایک اسسٹنٹ سپروائزر کا ٹائٹل جو تھا وہ آپ کے ادارے میں نہیں تھا. نو جو کمپنی وانٹس کہ ہم ایک نیا یہ ٹائٹل انٹروڈیوس کرتے ہیں اور ہم نے اس ٹائٹل کے لوگ بھی امپلوائے کرنے ہیں, یا جو اس سے جونیئر گریڈ کے لوگ تھے ان کو ہم نے یہ ٹائٹل بھی دینا ہے. اب دیکھیے آپ کو اس کیس میں کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو ایک طرف تو آپ کو اس ٹائٹل آئی ڈی کا ریکارڈ ایک پراپر فریگمنٹ میں ایڈ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے وہ تو ایزی ہے, اس لیے کہ جب آپ نے جو ٹائٹل ٹیبل ڈیفائن کیا ہوا, اگر آپ نے اس پہ چیک لگا دیا ہوا ہے کہ اس سیلری رینج کا اس میں ریکارڈ آ سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ جو آپ نے یہ اسسٹنٹ سپروائزر کا جو آپ نے نیا ڈیزیگنیشن یا نیا ٹائٹل ڈیفائن کیا ہے اس کو تو آپ ڈال دیں گے اپروپریٹ ٹائٹل ٹیبل کے اندر, چاہے وہ سائٹ اے پہ آئے, ڈیپینڈ کرتا ہے سیلری کتنی ہے, چاہے سائٹ اے پہ, چاہے سائٹ بی پہ یا سائٹ سی پہ. لیکن پرابلم وہاں پر آئے گا کہ یہ جو ہم نے ریکارڈ ایڈ کیا ہے یہ ہماری امپلائی کی جو فریگمنٹیشن ہے اس پہ یہ آٹومیٹیکلی انفورس نہیں ہوگا. یو ول ہیو ٹو سی بائی یور سیلف کہ یہ جو ہم نے نیا ٹائٹل ایڈ کر رہے ہیں اس کی سیلری رینج کے مطابق اس کے جو امپلائی ہیں وہ کس سائٹ کے اوپر جانا چاہیے. اب سائٹس کے اوپر جو آپ نے فریگمنٹیشن کی ہوئی ہے وہ کیسے کی ہوئی ہے, وہ آپ نے کی ہوئی ہے کہ جی ٹھیک ہے جس بندے کا یعنی جو ٹائٹل آئی ڈی ہے وہ یہ ہے وہ اس سائٹ پہ آئے گا جس کا یہ اس طرح سے کیا ہوا. اب آپ کو کرنا کیا پڑے گا, آپ کو وہ جو ڈیفینیشن ہے اپنی امپلائی ٹیبل کی جس میں کہ آپ نے ایک سائٹ کے اوپر ٹائٹل جو فکس کیے ہوئے ہیں اس کو جا کے چینج کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کا اسسٹنٹ سپروائزر کا جو آپ کا ٹائٹل تھا یہ پہلے سے موجود نہیں تھا, چنانچہ یہ کسی بھی سائٹ, جو کہ 3 سائٹس ہیں ان میں سے کسی بھی سائٹ کے اوپر جو امپلائی کا چیک تھا اس میں شامل نہیں تھا. اب آپ کو خود سے دیکھنا پڑے گا کہ کس والے میں ایڈ ہوگا. اگر فرض کریں اس کی سیلری جو ہے وہ 16,000 تھی, تو اگر آپ نے سائٹ اے پہ فکس کیا ہوا ہے کہ اس پہ 10 سے 20 ہزار کے درمیان سیلری والے آئیں گے, تو آپ کو جا کے وہاں پہ چینج کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مرتبہ جب آپ ایک نیا ٹائٹل ایڈ کریں گے تو آپ کو نہ صرف یہ کہ اپروپریٹ جگہ کے اوپر ٹائٹل کو پلیس کرنا پڑے گا, بلکہ آپ کو جا کے جو امپلائی کا ٹیبل ہے, جو امپلائی کا فریگمنٹ ہے, اس کو جو اس کا ان کی جو فریگمنٹیشن ہے, جو اس کے وہ جو چیک لگا ہوا ہے اس کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا. جبکہ اس کے برعکس جو ہم نے پہلے اسٹریٹجی جو ایکچوئل یا صحیح اسٹریٹجی ہے اس کو اگر ہم اڈاپٹ کریں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے. اس کا فائدہ سمپل اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیرائیوڈ ہاریزونٹل فریگمنٹیشن ڈیفائن کر دی. یعنی آپ نے کہا کہ یہ فورن کی ہے, فورن کی آپ نے کیا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امپلائی کے ٹائٹل آئی ڈی میں ویلیو ہوگی وہ لازمی طور پہ میچ کرے گی اس سائٹ کے ٹائٹل ٹیبل سے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ کو نیا ٹائٹل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو جو ٹائٹل پہ چیکس ڈیفائنڈ ہیں وہ آپ کو ہلنے نہیں دیں گے, اور وہ آپ کو جو بھی آپ نے نیا ٹائٹل ایڈ کرنا ہے وہ آپ کو اپروپریٹ سائٹ کے اوپر ہی ایڈ کرنے دے گا. اگر آپ نے کہا ہوا ہے کہ 10 سے 20 ہزار کے درمیان جو آپ کا امپلائی ٹائٹل ہے وہ سائٹ اے پہ اسٹور ہونا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہیں پہ اسٹور ہوگا, وہ سائٹ بی اور سائٹ سی پہ اسٹور ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہوگی, وہ آپ کو ہلنے نہیں دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ٹائٹل ہے this has been automatically included in the legal in the valid titles for the employees at the site A. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے امپلائی کے ٹائٹل آئی ڈی کو ایز فورن کی.
اب اس کی ویلیو یا تو نل ہوگی, اور نل کو آپ نے پہلے سے کاٹ دیا اس کو ناٹ نل ڈکلیئر کر کے, اور جو فورن کی ہے وہ آپ کو لازمی طور پہ ویلیو میچ کروائے گی, اس کے علاوہ وہ وہاں پہ آپ کو ویلیو انٹر کرنے ہی نہیں دے گی. تو اس سے آپ نے دیکھا کہ آلدو کہ ڈیرائیوڈ ہارزونٹل فریگمنٹیشن کا ایک یعنی ڈائریکٹ طریقہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو پی ایچ ایف کے ذریعے کریں, یعنی کہ ہم پی ایچ ایف میں انوالو ٹرانسفارم کر لیں, لیکن میں آپ کو بتایا اس کو کیا نقصان ہے, اس کا کیا ڈرا بیک ہے. تو ڈی ایچ ایف کی یہ ایک امپلیمنٹیشن تھی کہ جس طریقے سے ہم ڈی ایچ ایف کو امپلیمنٹ کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اپنی فریگمنٹیشن کی دو ٹائپس یعنی پی ایچ ایف اور ڈی ایچ ایف کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں ریپلیکیشن کی طرف, اس لیے کہ جب ہم ورٹیکل فریگمنٹیشن کرنا چاہیں گے تو اس میں پرائمری کی کی جو ڈپلیکیشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری ورٹیکل فریگمنٹیشن ہے اس کے اندر آپ ٹیبل کو ورٹیکلی فریگمنٹ کرتے ہیں, لیکن ان میں درمیان میں آپس میں لنک اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ جو پرائمری کی ہے ٹیبل کی اس کو تمام فریگمنٹس میں ریپیٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ریپیٹ کرنا ہے کسی چیز کا, دس از دا فارم آف ریپلیکیشن. ظاہر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ دو ٹیبل, یعنی اس سینیریو میں کیا ہوگا ورٹیکل فریگمنٹیشن میں کہ آپ بیسیکلی دو ٹیبل ڈیفائن کریں گے, سائٹ اے اور سائٹ بی پہ. فرض کریں آپ کا ٹیبل تھا ہمارے پاس, لیٹس سے امپلائی کا ٹیبل تھا, اور اس کے 5 ایٹریبیوٹس لیٹس سے آپ نے سائٹ اے پہ رکھنے ہیں, 6 ایٹریبیوٹ سائٹ بی پہ, اور 7 ایٹریبیوٹ سائٹ سی پہ. تو اب یہ 3 یعنی آپ کے جو سائٹس پہ آپ کے ایٹریبیوٹس آئیں گے, تو ان میں ظاہر ہے کہ چونکہ ورٹیکل فریگمنٹیشن ہے تو اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے کہ جو اس کی ریکنسٹرکشن والی ریکوائرمنٹ ہے فریگمنٹیشن کا, جو کریکٹنس کرائٹیریا ہے, اس کی ایک جو پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن, کہ آپ اوریجنل ٹیبل جو ریکنسٹرکٹ کر سکیں. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ورٹیکل فریگمنٹیشن میں ریکنسٹرکشن تبھی پاسبل ہے کہ اگر ہم جو اس کی پرائمری کی ہے وہ تمام ورٹیکل فریگمنٹس میں انکلوڈ کریں. تو یہ جو انکلوژن ہے یا یہ انکلوڈ کرنا جو ہے تمام ٹیبلز کے اندر, تمام فریگمنٹس کے اندر, دس از بیسیکلی اے فارم آف ریپلیکیشن, یا اس کو ریپلیکیشن کے ذریعے امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ جو ریپلیکیشن یہاں پر انوالو ہوگی وہ ہوگی دیٹ ول بی اے پرٹیکولر فارم آف ریپلیکیشن, اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن ہوگی. تو اب ہم جو ہے وہ یعنی ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض ڈی بی ایم ایس جو ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی ورٹیکل فریگمنٹیشن جو ہے وہ سپورٹ کریں, لیکن یعنی سو فار جتنا میں دیکھ سکا ہوں اس میں ورٹیکل فریگمنٹیشن کی ایز سچ سپورٹ جو ہے وہ یعنی اس میں نہیں ہے, کیونکہ ہارزونٹل فریگمنٹیشن کی تو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یعنی وہ سپورٹ کرتا ہے, لیکن جو ورٹیکل فریگمنٹیشن ہے اس کو آپ اس طریقے سے انفورس کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیبلز تینوں سائڈ پہ ڈیفائن کریں اور پرائمری کی کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو آپ ریپلیکیٹ کر لیں, یعنی آپ ایک وہ پبلیکیشن ڈیفائن کریں اور اس کو ریپلیکیٹ کریں تینوں سائڈس پہ. اس طریقے سے آپ اس کو انفورس کر سکتے ہیں. خیر, اب بھی ہم جو ہماری دوبارہ ہم جو ہے نا وہ اپنی جو ڈسکشن ہے یا جو اپنے ہمارے ایکسپیریمنٹل جو ہمارا فیز ہے اس کو ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں ریپلیکیشن کی طرف. اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو سیکول سرور میں بیسیکلی ہمیں 3 طرح کی ریپلیکیشن سپورٹ ہوتی ہے. اسنیپ شاٹ ریپلیکیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آج جس فارم آف ریپلیکیشن کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں دیٹ از دا ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن. بیسیکلی ریپلیکیٹ دا ڈیٹا ایز دا ٹرانزیکشن از بینگ ایکسیکیوٹیڈ. جبکہ اسنیپ شاٹ میں تو یہ تھا نا کہ آپ ایک اسنیپ شاٹ لیتے ہیں اور اس اسنیپ شاٹ کو آپ پیریوڈیکلی دوسری جگہ جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن جہاں پر یہ ہے کہ جیسے اس کا نام سے ظاہر ہے کہ جیسے ٹرانزیکشن ایکسیکیوٹ ہو رہی ہے ریپلیکیشن اس کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. This form of replication is preferred in higher bandwidth and lower latency. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ٹائپ کی ریپلیکیشن کو ایسی اپلیکیشنز میں اڈاپٹ کریں گے, یوز کریں گے, اپلائی کریں گے کہ جہاں پر آپ جو ڈیٹا کی چینج ہے اس سے جو ان اویئرنیس ہے یا اس سے جو آپ کہنا چاہیے جو ایکسیس ہے, چینج ڈیٹا کی جو ایکسیس ہے اس کو بہت دیر تک ڈیلے نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ہائر بینڈ وڈتھ ایز ویل. ٹھیک ہے, اس کی یہ ایگزامپل ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بینک کی ایگزامپل میں اگر ابھی تک ہم پڑھتے رہے ہیں بینک کے کیس میں کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ فریگمنٹیشن کر رہے ہیں. فریگمنٹیشن کا بیسیکلی جو بیسک آئیڈیا وہ یہی ہے کہ آپ جو لوکل ایکسیس ہے اس کو آپ یعنی ایفیشینٹ کریں اور گلوبل ایکسیس کی سپورٹ دیں. لیکن فریگمنٹیشن کی ایک بات یہ ہے کہ وہ
ایک پرٹیکولر جو سب سیٹ آف ڈیٹا ہے وہ کنٹین کرے گا, وہ صرف وہی ہوگا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ فرض کریں کہ جیسے ہمارے ایگزامپل میں ہم نے کہا تھا پشاور اور کوئٹہ دو جگہ پہ ہمارے پاس ڈیٹا پڑا ہوا تھا. اب فرض کریں کہ اگر ہمارا جو پشاور کا جو یعنی ڈیٹا بیس ہے فرض کریں وہ کسی وجہ سے فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو آپ یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی یوزرز ہیں پشاور کے ڈیٹا بیس کے, آل آف دم ول بی اسٹک, یعنی وہ کام نہیں کر سکیں گے اس لیے کوئی ڈیٹا ایکسیس نہیں ہو رہا. اس کے برعکس اگر ریپلیکیشن ہمارے پاس ہے تو ریپلیکیشن کا ہمیں فائدہ یہ کہ فرض کریں کہ دونوں سائٹس کے اوپر تمام کا تمام ڈیٹا موجود ہے, یعنی چاہے آپ لوکل ایکسیس کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے آپ ڈویژن وہی رکھیں کہ جو آدھے سے کہیں کہ جو یوزرز ہیں ہمارے وہ ایک برانچ سے کنیکٹڈ ہیں, وہ ان کی لوکل سائٹ ہے, اور آدھے دوسری سے, لیکن آپ نے اس کی ایک ریلائبل اویلیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے آپ نے ڈیٹا کو بجائے فریگمنٹ کرنے کے ریپلیکیٹ کیا ہوا ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی ظاہر ہے کہ جو آپ کی بینڈ وڈتھ تو استعمال ہو رہی ہے, کہ جو آپ کی ٹرانزیکشن میکسیمم جو پشاور ڈیٹا بیس پہ ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں ساتھ ہی کوئٹہ میں, اور جو کوئٹہ میں ہو رہی ہیں یعنی چینجز وہ آپ کی پشاور میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. رادر خیر اس ایگزامپل کو تو اتنا ہم نہیں صحیح کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ تو ہمارے پاس تیسری طرح کی ریپلیکیشن وچ از کالڈ دی مرج ریپلیکیشن. بہرحال یہ ہے کہ اس کا کوئی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں تو اگر ایک سائٹ ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے تو آپ اپنی ریکویسٹ کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں دوسری سائٹ کے اوپر. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرانزیکشنل ہماری ریپلیکیشن ہے وہ اس انوائرمنٹ میں آپ لیں گے کہ جہاں پہ آپ جو ہے نا وہ آپ کی لیٹنسی لوور ہے, یعنی کہ آپ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے چینج ڈیٹا کو دیکھنے میں. اور اس میں یہ ہے کہ ٹرانزیکشن از ریپلیکیٹڈ ایز اٹ از ایکسیکیوٹیڈ. جب اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اٹ بگنس ود اے اسنیپ شاٹ, یعنی جیسے میں پہلے کہا تھا کہ اسنیپ شاٹ جو ہے وہ ہر طرح کی ریپلیکیشن میں استعمال ہوتا ہے. تو جب آپ اسنیپ شاٹ کریٹ کرتے ہیں تو چینجز سینٹ ایٹ سبسکرائبرز ایز دے اکر ایٹ ٹائم انٹرولز. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انٹرپرائز مینیجر ہے اس کو ہم نے رن کیا, اور سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس ریپلیکیشن والا جو ہمارے پاس آپشن ہے, یہ مینیو آئٹم ہے, وہاں سے ہم نے ریپلیکیشن سلیکٹ کیا, اور اس میں ہم نے کہا کہ ہم وی وانٹ ٹو کریٹ نیو پبلیکیشن, ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ پبلیکیشن سلیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا ایک وزٹ جو وہ رن کرے گا, تھوڑے سے آپ پریس کریں گے نیکسٹ بٹن تو آپ کے پاس یہ اسکرین آپ کے سامنے آئے گی. اس سے پہلے بھی آپ اس کو دیکھ چکے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ آپ کس ٹائپ کی ریپلیکیشن جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, یا پبلیکیشن کس ٹائپ کی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تینوں آپشن اس میں ہے, اسنیپ شاٹ بھی ہے, ٹرانزیکشنل بھی ہے, اور مرج بھی ہے. آپ نے سلیکٹ کر لیا ٹرانزیکشنل کو, اوکے. پھر وہی روٹین کا کہ آپ کون سا ڈی بی ایم ایس رن کرے گا. تو میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا تھا کہ اگر تو یعنی ہوموجینس انوائرمنٹ ہے, یہ تمام سائٹس کے اوپر سیکوینس سرور رن کر رہا ہے تو آپ وہی سیٹ کریں گے. بٹ اٹ از دا ہیٹروجینس انوائرمنٹ تو آپ ادر ڈیٹا سورس کو سلیکٹ کر کے, لیکن اس کیس سے پھر آپ کو کچھ ایڈیشنل ایکٹیویٹیز بھی کرنی پڑیں گی جس کا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ذکر کیا. پھر جہاں سے آپ نے وہ آرٹیکل سلیکٹ کرنے ہیں, وہ آبجیکٹس سلیکٹ کرنے ہیں جن کو کہ آپ ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جس ڈیٹا بیس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے, ظاہر ہے کہ آپ انہی ڈفرنٹ آپشنس کے دوران آپ نے ڈیٹا بیس بھی سلیکٹ کیا ہے, اس ڈیٹا بیس میں جتنے بھی ٹیبلز موجود ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ گئے. آپ ان ٹیبلز میں سے جس ٹیبلز کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو ریپلیکیٹ کریں آپ نے ان کو سلیکٹ کر لیا. جیسے فرض کریں ہم نے یہاں پہ آتھرس کو سلیکٹ کر لیا کہ ہم اس ٹیبل کو, ظاہر ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے کے پورے ڈیٹا بیس کو ریپلیکیٹ کریں. ایسا ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ کے پاس ڈیٹا بیس فرض کریں کہ 50 ٹیبلز ہیں, لیکن ان میں سے 3, 4 یا 5 ایسے ہیں کہ جن پہ اکراس انٹائر ڈیٹا بیس بہت فریکوینٹ ایکسیس ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کی فریگمنٹیشن کرتے ہیں یا آپ اس کو کسی ایک سائٹ پہ اسٹور کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو چونکہ پورے ایریا سے ایکسیس ہو رہی ہے تو آپ کی بہت سی ریموٹ ایکسیسز جو ہے انوالو ہو جائے گی. تو اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے آبجیکٹس جو کہ ملٹیپل سائٹ سے بہت فریکوینٹلی ایکسیس ہوتے ہیں ان کو بجائے آپ پارٹیشن کریں, ان کو آپ ریپلیکیٹ کر دیں. چنانچہ جن کے آپ محسوس کرتے ہیں کہ یعنی یہ تمام سائٹ سے فریکوینٹلی ایکسیس ہوتے ہیں ان کو آپ ریپلیکیٹ کر لیجئے. اینڈ فار دیٹ میٹر آپ چاہیں تو پورے ڈیٹا بیس کو ہی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کچھ کمپوننٹس کو یا کچھ آبجیکٹس کو چاہے تو ریپلیکیٹ کر لیں. اوکے. پھر ظاہر ہے کہ اس نے آپ سے پبلیکیشن کا نام پوچھا, آپ نے نام دے دیا, پھر آپ سے کچھ پوچھا اور پھر اس کے بعد آپ کو اس نے کہا کہ میں وہ پبلیکیشن کریٹ کر رہا ہوں, اور کچھ اسٹیپس کے بعد اس نے کہا کہ پبلیکیشن از سکسیسفلی کریٹڈ, اور آپ خوش ہو گئے. اس کے بعد جب پبلیکیشن کریٹ ہو گئی تو آپ اس کو
جو ریپلیکیشن مانیٹر ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, آپ اس پبلیکیشن کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جو ریپلیکیشن کا آپ کا جو آئیکن ہے یا جو آبجیکٹ ہے وہاں سے بھی اس کو ایکسپینڈ کر کے وہاں سے آپ کو دونوں جگہ سے یہ جو آپ نے پبلیکیشن کریٹ کی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی جو ایک کریٹ کی ہے پبلیکیشن, اس کا نام رکھا ہے پبس TRPB, یعنی بیسیکلی پبس ہم نے ڈیٹا بیس کا نام لے لیا, TR مینس کہ ٹرانزیکشنل ہے, اور PB سے پبلیکیشن, اور پھر آگے اس نے DBMS نے خود سے آگے پبس ایڈ کر دیا. تو یہ نام ہے ہماری اس پبلیکیشن کا جو کہ ہم نے ٹرانزیکشنل پبلیکیشن کے لیے کریٹ کی ہے. اوکے, اب جس وقت آپ نے یہ پبلیکیشن کریٹ کی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس نے آپ کا جو اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے, اور اس کیس میں ایک اور خاص قسم کا ایجنٹ ہے وچ از کالڈ دی لاگ ریڈر ایجنٹ, وہ بھی کریٹ کر دیا. یعنی اس کیس میں یہ ہوا کہ آپ کی جو یہ دو ایجنٹس ہیں, جیسے ہی آپ نے پبلیکیشن کریٹ کی ہے تو یہ دونوں ایجنٹس ہیں وہ کریٹ ہو گئے, اور آپ ان دونوں کو جا کر ایجنٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں موجود ہیں. اوکے, اب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے, جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو اسنیپ شاٹ ریپلیکیشن ہے, یہ اسنیپ شاٹ ہے وہ ہر ٹائپ کی ریپلیکیشن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور انوالو ہوتا ہے. لیکن ابھی آپ کا جو ٹرانزیکشن ایجنٹ ہے, وہ جو آپ کا اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے وہ ابھی کام نہیں کرے گا. اس لیے کام کرے گا کہ ابھی تک آپ نے کوئی سبسکرائبر ڈیفائن نہیں کیا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک سبسکرپشن جو ہے وہ کریٹ کریں. چنانچہ اب آپ کیا کریں گے کہ آپ دوبارہ ریپلیکیشن کا جو مینیو ہے وہاں سے, یا چاہے تو آپ کی جو آپ نے پبلیکیشن ابھی کریٹ کی ہے اس پہ جا کے سلیکٹ کریں اور رائٹ کلک کریں, تو وہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گی کہ پش نیو سبسکرپشن, اس کو سلیکٹ کیجئے. اوکے, اور پھر اس کا یہ ہوگا کہ اس کا جو اپنا وزٹ ہے وہ رن کرے گا. یہاں پر پھر جو آپ کے سبسکرائبر انیبلڈ ہیں ایز بینگ سبسکرائبر, اور یہ ظاہر ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس وہ جو وزٹس ہے جس کے ذریعے آپ ڈسٹریبیوٹر کو یا پبلشر کو یا سبسکرائبر کو نامینیٹ کرتے ہیں, اس کے تھرو یہ کام آپ پہلے کر چکے ہوئے ہیں, اور ذرا اس کو یہاں پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کام پہلے جو اسنیپ شاٹ ایپلیکیشن تھی اس میں آپ ڈیٹیل سے کر چکے ہیں. اوکے, یہاں پہ آپ کو وہ دو جو ڈیٹا بیسز یا جو انسٹنسز تھے جو کہ obviously آپ نے یہ جو انٹرپرائز مینیجر ہے اس میں آپ نے ان کو رجسٹر کیا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. فرض کیجئے کہ ہم یہاں پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا ایک ڈیٹا بیس تھا اس کو میں سلیکٹ کر لیا ہے, اس کہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کرنا ہے. اوکے, پھر اس میں یہ ہے کہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے جو یہ سبسکرپشن یا جو سبسکرائبر ڈیٹا بیس ہے اس کو آپ نے کہاں پہ ریپلیکیٹ کرنا ہے. تو اس کے آپ پاس دو پاسبلٹیز ہیں, چاہے تو آپ جو ایگزسٹنگ ڈیٹا بیسز وہاں موجود ہیں ان کو سلیکٹ کر لیں, یا چاہے تو آپ کریٹ نیو کر کے آپ ایک نیا ڈیٹا بیس کریٹ کر لیں اور اس کے اندر آپ اس کو ریپلیکیٹ کر لیں. چنانچہ ہم نے جو یہاں پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک نیا ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں. وہ ہم سے نام پوچھے گا, ہم نے اس کا نام رکھ دیا لیٹس سے اے پبز اور TR کے, مطلب اس چیز کو شو کرنے کے لیے کہ یہ ٹرانزیکشنل کا ریپلیکیشن کے لیے ہم ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ سے کچھ آپشنز پوچھے گا اور پھر وہ کہے گا کہ میں اب جو ہے وہ کریٹ کرنے جا رہا ہوں, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے جو سبسکرپشن ہے وہ کریٹ کر دے گا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ڈیٹا بیس کا آپ نے نام دیا تھا سبسکرائبر کے اوپر, جو آپ نے نام دیا تھا ڈیٹا بیس کا, وہ ڈیٹا بیس اب جو آپ کا سبسکرپشن ڈیٹا بیس تھا یا جو انسٹنس تھا جس پہ آپ نے سبسکرپشن ڈیفائن کی ہے, اس انسٹنس کے اوپر, سیکول سرور کے انسٹنس کے اوپر یہ ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکا ہوا ہوگا, جس کا جیسے ہم نے نام رکھا تھا apubs_tr. تو اب یہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوا, اور جتنے سسٹم کے ٹیبلز ہیں جو کہ سیکول سرور ہر انسٹنس کے اندر, ہر ڈیٹا بیس کے اندر کریٹ کرتا ہے, وہ سسٹم ٹیبلز دے ہیو بین کریٹڈ دیئر. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک اس میں جو آپ کا ٹیبل ہے وہ جو ریپلیکیٹ آپ کر رہے ہیں, جو آپ کی پبلیکیشن ہے وہ کریٹ نہیں ہوئی, ابھی صرف ڈیٹا بیس کریٹ ہوا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ کو سب سے پہلے یعنی اس کا اسنیپ شاٹ کریٹ کرنا پڑے گا. تو اس کے آپ کیا کریں گے کہ آپ جو آپ کا اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے اس کو آپ رن کریں گے. ظاہر ہے کہ اب وہ رن کر جائے گا, اس لیے کہ اسنیپ شاٹ ایجنٹ کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ نے پہلے جو ایک سبسکرپشن ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہونی چاہیے, اور چونکہ آپ ابھی ایک سبسکرپشن کریٹ کر چکے ہوئے ہیں, اب اس دفعہ جو آپ کا اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے وہ رن کرے گا, اور آپ کو میسج مل جائے گا. آپ چاہے اس کے وہی سے میسج میں دیکھ لیں,
چاہے تو آپ اس کی ہسٹری میں جا کے دیکھ لیں, وہ یہ کہے گا جی کہ ایک اسنیپ شاٹ جو ہے اور جس میں کہ اتنے آبجیکٹس ہیں وہ اسنیپ شاٹ کریٹ ہو چکی ہوئی. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ایجنٹ ہے, ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے, آپ اس کو رن کریں گے, اور وہ یہ کیا کرے گا کہ وہ آپ نے جو ابھی آپ کا اسنیپ شاٹ کریٹ ہوا تھا اس کو وہ کر دے گا, اس کو وہ ریپلیکیٹ کر دے گا آپ کی سبسکرائبر ڈیٹا بیس کے اوپر. اور اس کو ظاہر ہے کہ یہ آپ یہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں, آپ کو یہاں پہ لیفٹ پین میں جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو اس ڈیٹا بیس کا نام نظر آ رہا ہے, اور رائٹ پین میں آپ کو وہ تمام ڈیٹا نظر آ رہا ہے کہ جو آتھرز ٹیبل تھا جس کو کہ آپ نے ریپلیکیٹ کیا ہے اس میں جو ڈیٹا پبز ڈیٹا بیس میں موجود تھا, یعنی پبلیکیشن کو جو ریفلیکٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو اپنی جو ریپلیکیشن والا جو ڈیٹا جو آپ کا سبسکرائبر ہے وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور آپ اس کا ڈیٹا بھی رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ تو یہ ہوا کہ آپ کی ایک بیسیکلی جو ایک ریپلیکیشن ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ہماری پرٹیکولر ٹائپ کی ریپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ ڈیٹا کو ریپلیکیٹ کرے گی ایز اے ٹرانزیکشن از ایکسیکیوٹیڈ. تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو آپ کا لاگ ریڈر ایجنٹ ہے آپ اس کی ٹائمنگ اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ وہ جیسے ہی یعنی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپ کی ایکسیکیوٹ ہوتی ہے آپ کے پبلشر ڈیٹا بیس کے اوپر, ساتھ ہی وہ اس کو ریڈ کر کے وہ اس کو ٹرانسفارم کر دے گا, شفٹ کر دے گا اس کو تھرو دا ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ٹو دا سبسکرائبر. چنانچہ آپ کیا کریں, اب آپ یہ کریں ایگزامپل کے طور پہ ہم یہ کرتے ہیں جو ہمارا پبلشر ڈیٹا بیس تھا ہم اس کے اوپر جا کے وہاں سے ہم ایک ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. سو دس از اے فارم آف اے ٹرانزیکشن دیٹ یو آر پرفارمنگ آن یور پبلشر ڈیٹا بیس. اب جیسے آپ اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر دیں گے یو پرفارم اے ٹرانزیکشن آن یور پبلیکیشن. تو کیا ہوگا, ساتھ ہی جو یہ چینج ہے یہ آپ کی ہو جائے گی آپ کا جو پبلشر سائڈ ہے اس کے اوپر. دس از کالڈ دی ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن. اب دیکھیے اس میں ایک چیز ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سبسکرائبر ڈیٹا بیس ہے اس پہ چینج اسی وقت ہو جانی چاہیے جس وقت کے پبلشر کے اوپر ایک چینج ہو رہی ہے. اب فرض کریں کہ کسی وجہ سے وہ جو آپ نے پبلشر کے اوپر چینج کی ہے وہ وہاں پر نہیں ہو پاتی, مثال کے طور پہ, اور کچھ نہ صحیح تو فرض کریں کہ اس وقت وہ ڈیٹا بیس ہی اویلیبل نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ جیسے آپ ایک ٹرانزیکشن کریں گے وہ جو آپ کا لاگ ریڈر ایجنٹ ہے وہ آپ کی لاگ سے اس چینج کو ریڈ کر کے جب وہ وہاں پہ تھرو دا ڈسٹریبیوشن ایجنٹ وہاں کاپی کرنے جائے گا اور وہ اس سے کنیکٹ نہیں ہو سکے گا تو فوراً ہی آپ کا جو ریپلیکیشن مانیٹر ہے وہ آپ کو آپ کا جو یعنی انٹرپرائز مینیجر ہے اس کے اوپر فزیکلی وہ آپ کو ایک سگنل دے گا جس سے یہ شو ہوگا کہ سم ایرر ہیز بین اکرڈ. یعنی آپ کا جو ریپلیکیشن مانیٹر ہے اس پہ آپ کو باقاعدہ ایک سمبل نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جو اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہوگا کہ آپ کے جو کسی ایکٹیویٹی میں بلکہ آپ کو جو ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن ہے اس میں کوئی ایرر اکر ہو چکا ہوا ہے. تو فزیکلی تو آپ وہاں سے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پروگرامر, ایز اے ڈیولپر یہ کرنا ہوگا کہ یہ ایک بیسیکلی ایک ایونٹ بھی جنریٹ کرتا ہے, ایک ایرر کا ایونٹ جنریٹ کرے گا. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جس وقت آپ کسی انوائرمنٹ کے اندر ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن کو انفورس کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ پبلشر کے اوپر یعنی آپ ایک پبلشر کے اوپر ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کا جو چونکہ آپ نے ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن ڈیفائن کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کا جو لاگ ریڈر ایجنٹ ہے وہ اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس طرف. اور اگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا تو ایک تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کی فزیکل انڈیکیشن ہے, دوسرا یہ ہوگا کہ وہ ایونٹ جنریٹ کرے گا. یہ جو ایونٹ جنریٹ کرتا ہے وہ سکسیس کے کیس میں بھی کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ فیلئر کے کیس میں بھی کرے گا. تو اگر آپ کو ایز اے پروگرامر یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے پبلشر کے اوپر ایک ٹرانزیکشن کرنے کے ساتھ ہی آپ کو وہ جو اس کا آپ کا جو لاگ ریڈر ایجنٹ ہے اس کے ایونٹ کو ٹریپ کرنا ہوگا. اگر تو ادھر سے آپ کو سکسیس کا وہ سگنل مل جاتا ہے لاگ ریڈر ایجنٹ کی طرف سے
کہ بھائی وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو گیا ہوا ہے, اس کیس میں آپ جو ہے وہ جو آپ کا پبلشر والی سائڈ ہے وہاں پہ آپ اس ٹرانزیکشن کو کنفرم کر سکتے ہیں. لیکن فرض کریں کہ اگر آپ کو وہاں سے ایرر ملتا ہے اور یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ سکسیسفلی وہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکی یا ریپلیکیٹ نہیں ہو سکی, تو اس کیس میں جو ڈی بی ایم ایس ہے, جو ایجنٹ ہے, وہ آپ کو دے گا ایرر میسج. آپ نے اس کو ٹریپ کر کے تو جو آپ کا پبلشر پہ یوزر ہے, یا تو آپ اس کو ویٹ کرنے کہیں گے اور دوبارہ کوشش کریں گے. ظاہر ہے کہ کوششیں آپ ایک لمیٹڈ حد تک کر سکتے ہیں. لیٹس سے اگر وہ ڈیٹا بیس آف ہے تو ظاہر ہے اس کیس میں آپ کتنی دیر تک کوشش کر سکتے ہیں. تو اس کیس میں آپ پھر یہ کریں گے کہ 1, 2 یا 3 اٹمپٹس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ آپ کا پبلشر ہے وہاں پر بھی اس ٹرانزیکشن کو کینسل کر دیں گے, اور جو آپ کا یوزر ہے جس نے یہ ٹرانزیکشن انیشیٹ کی ہے, آپ اس کو انٹیمیٹ کریں گے کہ یور ٹرانزیکشن کو ناٹ بی امپلیمنٹڈ سکسیسفلی. اب ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے, ریپلیکیشن ہو رہی تھی یا وہاں پہ جو ایجنٹ ہے وہ سکسیسفلی رن نہیں کر سکا, جو اینڈ یوزر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس ڈیٹیل میں نہ تو جا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ نہ ہی اس کو یہ سمجھ آ سکتی ہے. لیکن بہرحال آپ نے یہ ایز اے پروگرامر آپ نے اس کو, یعنی اگر آپ نے ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کو ٹریپ کرنا پڑے گا. ادر وائز جو ڈیٹا بیس ہے اس نے آپ کے جو پبلشر ہے اس پہ اس ٹرانزیکشن کو کر دینا ہے, اور ریپلیکیشن والی سائٹ تھی وہاں سے اس نے میسج دے دیا, تو وہ ایک لحاظ سے آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی وہ سکسیسفل نہیں ہوگی. جو آپ کی ٹرانزیکشنل ریپلیکیشن ہے اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کی 2 سائٹس ہیں, ایک پہ آپ ٹرانزیکشن الاؤ کر رہے ہیں اور جیسے ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو دوسری سائٹ ہے وہ اس چینج ڈیٹا کو ایکسس کر سکتی ہے یا بیک اپ کے لیے آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. لیٹس سے فار دیٹ میٹر جو تیسری ٹائپ ہے ریپلیکیشن کی جسے ہم کہتے ہیں مرج ریپلیکیشن, اس کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ 2 سائٹس پہ پڑا ہوا ہے, ریپلیکیٹ ہو رہا ہے, اور دونوں سائٹس جو ہیں ان کو یہ الاؤڈ ہے کہ وہ چینجز کر سکیں اپنی سائٹ کے اوپر, اور جو ایک سائٹ پہ چینج ہو رہی ہوگی وہ دوسری سائٹ پہ جا کے ریپلیکیٹ ہوگی. کہ اگر آپ 2 سائٹس ہیں, سائٹ اے سائٹ بی, تو سائٹ اے پہ آپ تمام طرح کی چینج کریں, جو چینج آپ یہاں پہ کہتے ہیں جیسے وہ چینج ہوگی ویسے ہی یا ایک خاص انٹرول کے بعد وہ سائٹ بی پہ ریپلیکیٹ ہو جائے گی, اور جو سائٹ بی پہ چینج ہو رہی ہے وہ اسی وقت یا ایک انٹرول کے بعد سائٹ اے پہ جا کے ریپلیکیٹ ہو جائے گی. دس از دا کانسیپٹ آف دا مرج ریپلیکیشن. اس کو کریٹ کرنے کے لیے وہی آپ کے سٹیپس ہیں بیسیکلی, کہ آپ نے کہا کہ میں نے ایک نئی پبلیکیشن کریٹ کرنی ہے, وہ آپ سے ٹائپ پوچھے گا, آپ نے کہا کہ مرج پبلیکیشن, اس کے بعد آپ نے وہ آبجیکٹ سلیکٹ کیے کہ جن کو آپ ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, چنانچہ وہ آپ نے آبجیکٹ سلیکٹ کر لیے, پھر تھوڑے سے مزید نیکسٹ آپ پریس کریں گے اور آپ کی جو مرج پبلیکیشن ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. اور اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ ایسے ہوگی کہ جیسے آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو جو پبلیکیشن ہے وہ نظر آ جائے گی ریپلیکیشن کے انڈر. جو ریپلیکیشن کا آبجیکٹ ہے اس پہ جو پبلیکیشن کا آبجیکٹ ہے اس میں آپ دیکھیے اس وقت چونکہ ہم تینوں طرح کی ریپلیکیشن کر چکے ہیں تو ہمیں ایک اسنیپ شاٹ پبلیکیشن بھی نظر آ رہی ہے, ہمیں ایک ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہے جو کہ ہمیں بیسیکلی آتھرس پہ کی تھی, اور اب ہمیں جاب کا ٹیبل سلیکٹ کیا ہے جس پر کہ ہم مرج کی جو ریپلیکیشن ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تینوں ہی وہ نظر آ رہی ہے, لیکن اس وقت جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ جاب والی ٹیبل ہے جس پر کہ ہم کرنا چاہتے ہیں مرج ریپلیکیشن. اوکے, پھر یہی ہوگا کہ آپ اس کی وہ ایک کریٹ کریں گے ایک سبسکرپشن, اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ میں نے فلاں سائٹ پہ اس کو ہم نے سبسکرائب کرنا ہے, آپ نے سبسکرائب کر دیا. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ جو اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے اس کو, ظاہر ہے کہ اس کیس میں بھی آپ کو جو اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے وہ کریٹ ہو جائے گا مرج ایپلیکیشن کیس میں بھی. اب آپ کہہ رہیں گے کہ آپ جو اسنیپ شاٹ ایجنٹ ہے اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک اسنیپ شاٹ کریٹ کر دے گا, اور اس کے بعد آپ کے پاس باٹم پہ ایک ہے مرج ایجنٹ. جب آپ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ, اور ساتھ ہی یہ کہ آپ اس پہ کچھ انٹرولز بھی ڈیفائن کر دیجیے, وہ کیا کرے گا کہ وہ اب آپ کا یعنی جو آپ کا جو ڈیٹا بیس تھا جو آپ کی پبلیکیشن تھی اس کو کاپی کر دے گا آپ کے سبسکرائبر کے اوپر. اب اس کے بعد یہ اب آپ کی جو مرج ایپلیکیشن ہے یہ تیار ہو چکی ہوئی ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ کسی بھی سائٹ کے اوپر, دونوں سائٹس میں سے کسی بھی سائٹ کے اوپر آپ جب بھی کوئی چینج کریں, مثال کے طور پہ ہم نے اس کیس میں جاب کو ہم نے جو ہے وہ مرج ایپلیکیشن کے لیے سلیکٹ کیا ہے, جابس ٹیبل کو, تو اب آپ کسی بھی ایک سائٹ پہ, چاہے سائٹ اے پہ چاہے سائٹ بی کے اوپر, آپ جب بھی کوئی چینج کریں گے
تو وہ اگین ایک خاص انٹرول کے بعد، جو کہ میں آپ سے پہلے دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو آپ کا ایجنٹ ہے اس کا جو شیڈیول ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے ٹائم کے بعد وہ ایکسیکیوٹ کرے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایز اٹ ہیپنس. تو اس کا یہ کہ وہ ظاہر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو کتنی ارجنسی ہے ڈیٹا کی، یا جو چینج جو ہو رہی ہے اس کو کتنا ارجنٹلی اس کو چاہیے. تو جو آپ نے شیڈیول دے دیا ہوا ہے اس کے مطابق جیسے ہی آپ ایک سائٹ پہ چینج کریں گے تو اب جو آپ کا مرج ایجنٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی دوسری سائٹ کے اوپر اس کو ریپلیکیٹ کر دے گا. تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل تھی مرج ریپلیکیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپس کی جو ڈیٹا ڈسٹریبیوشن کے آپشنس تھے ان کو ڈسکس کیا، اور یہاں پہ ہمارا جو یہ پرٹیکولر فیز تھا ہمارے اس کورس کا کہ جس میں ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھ رہے تھے ڈیٹا ڈسٹریبیوشن کی، ڈیٹا بیس ڈسٹریبیوشن کی، اور ظاہر ہم نے اس سے کہا تھا کہ اس میں پاسبلٹیز دو ہی ہیں کہ یا تو آپ اس کی فریگمنٹیشن کریں گے یا آپ اس کی اپلیکیشن کریں گے. تو ہم نے سیکول سرور کو استعمال کرتے ہوئے جو ڈفرنٹ آپشنس تھیں ریپلیکیشن کی اور فریگمنٹیشن کی، ان کے سمپل سینیریو کے اوپر ہم نے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ کیے. آپ اس کو اگین ایک اپنے سنگل پی سی کے اوپر بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کسی نیٹ ورک کے اوپر بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور ابو آل جو ریئل لائف سینیریو ہے کہ جس میں جب آپ وین کے اوپر، جب آپ کے یعنی فزیکلی اپارٹ یا ڈفرنٹ شہروں میں فرض کے آپ کے ڈیٹا بیسز ہیں، ان کے اوپر آپ جب اس چیز کو انفورس کرنا چاہیں گے تو اس میں جو نیٹ ورک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کا جو ایک ڈیٹا بیس ہے وہ اگر کسی کمپیوٹر پہ پڑا ہوا ہے یا کسی سرور پہ پڑا ہوا ہے تو اس سرور سے آپ کا لنک کیسے ہوگا. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سرور ہے وہ کسی آئی ایس پی پہ ہوسٹ ہوا ہے، یا آپ کا جو اس کیس میں ایکسس کے کچھ اور طریقے ہو سکتے ہیں، یا آپ کا سرور جو ہے وہ کسی لین پہ پڑا ہوا ہے اور آپ کو کسی راؤٹر کے تھرو جو ہے اس سرور تک پہنچنا ہے، اس کیس میں کچھ اور سینیریو ہوگا، یا آپ کا جو سرور ہے وہ ڈائریکٹ ایک ریئل آئی پی کے ساتھ کمپیوٹر اس پہ پڑا ہوا ہے، اس کے سینیریو اور ہوگا. تو آپ کو جو ریئل لائف میں سینیریوز ملیں گے اس میں جو یہ نیٹ ورک کا آپشن ہے کہ کس طریقے سے آپ اس پرٹیکولر سرور تک جس پر کے آپ کا ڈی بی ایم ایس انسٹالڈ ہے اس کو ایکسس کریں گے، وہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. جب وہ آپ نے ڈیفائن کر لیا اس کے بعد جب آپ نے اس کو ایکسس کا آپ نے اس کی اسٹریٹجی ڈیفائن کر لی، پھر وہ جو سرور ہے وہ آپ کے جو ٹول ہے یہ جو انٹرپرائز مینج ہے اس پہ اسی طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسی طریقے سے ایکسیسیبل ہوگا جس طریقے سے آپ پاس لوکل پی سی پہ یا لوکل لین پہ جیسے آپ کو ڈیٹا بیسز اویلیبل ہے. اب پراپر رائٹس کے ساتھ اور پراپر ایک راؤٹ ڈیفینیشن کے ساتھ آپ اس پہ یہ تمام ایکسپیریمنٹس جو ہم نے فریگمنٹیشن کے کیے ہیں یا ریپلیکیشن کے کیے ہیں وہ آپ تمام کے تمام ان کے اوپر کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ جو یہ ہم نے پریکٹیکل ایگزامپلس کی ہیں اس سے آپ جو ہم نے پہلے اس سے جو جتنی تھیوری پڑھی تھی وہ آپ کے ذہن میں اور بھی کلیئر ہوگی. جو ہمارے اب آئندہ کے لیکچر ہیں اس میں اب ہم جو ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیسز ہیں ان کے جو کچھ ایڈوانس ٹاپکس ہیں جن کا تعلق کے کسی حد تک ڈی بی اے کی جاب کے ساتھ ہے اور کسی حد تک اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی ہائر اسٹڈیز، لیٹس سے اگر آپ میں سے کوئی ڈیٹا بیس میں فردر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا اس میں فیلڈ آف اسپیشلائزیشن بنانا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے یوزفل ہوگا. تو اب یعنی کہ اس لیکچر سے آنورڈ ہماری ڈسکشن جو اس کا فوکس یہ آسپیکٹ ہوگا ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیسز کا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.